जी नाज़रीन कराम, पंजाब में आज जो ड्रामा लगा पूरी दुनिया को शजदर कर गया, हैरान कर गया। सुबह तक हम सब तजिया कर रहे थे कि भाई यह कुछ भी हो जाए, कोई गन डाल देंगे, कुछ खराबी पैदा कर लेंगे, कुछ रौला डाल देंगे, लेकिन अक्सरियत, अददी अक्सरियत तो परवेज इलाही के साथ है और इन्हें इलेक्ट होना है। और अगर कोई डिफेक्ट करता है तो क्यों डिफेक्ट करेगा तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट इस वक्त, इस लम्हे, इस सूरत हाल में। यही नजर आता था, यही तजिए होते थे और सब कहानियां आ रही थी। गाड़ियां बैठ गई, नाश्ते हो गए, फलां हो गया, रवाना हो गए, एक जगह उनको बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई आप ट्रैकर भी लगा लें इनके साथ। इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन लगता था कि ये कि परवेज इलाही इंतखाब जीत जाएंगे। और शहबाज गिल और फवाद चौधरी और सब, खुद इमरान खान के हवाले से कुछ बहुत सी बातें आ रही थी। लगता था कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, कोई ऐसी बात नहीं है और जो आसिफ जरदारी का मिशन है वो तो नाकाम हो गया है। लेकिन सबको हैरान कर दिया, एक खत था, ऐसा वेल केप्ट सीक्रेट था कि लोगों को पता नहीं था कि इनके जहन में क्या है, इनके दिलों में क्या है, इन्होंने क्या मनसूबाबंदी कर रखी है। और अचानक जब वो खत सामने आया चॉइस शुजात का, तो सारी बाजी ही पलट गई। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि ये सीटें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कैंसिल की जाती हैं और इस लिहाज से हमजा शहबाज शरीफ जो है वो 3 वोट से जीत गए। अब आइंदा क्या होता है, कोर्ट में बात जाती है, री इलेक्शन होते हैं, क्या होता है कि कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल आज के दिन पे जब बहुत से लोगों की राय यही थी कि परवेज इलाही जीत जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये बात को पेंडिंग डाल सकते हैं, खराब कर सकते हैं, गन डाल सकते हैं, रौला डाल सकते हैं, और ये इन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग इसका बुरा मानेंगे। लेकिन ये तो एक ऐसी बात हुई है कि जो कि बस अब कानूनी जंग शुरू हो गई है। इसके क्या माने हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसी है, कुछ भी है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ जहां सलमान आबद साहब मौजूद हैं, मियाँ सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं, और वो ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्शन को भी देखा है, इस सूरत को समझते हैं, तजिया किया है। राना मकबूल साहब और हसान खावर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, अच्छा जी, आपको मुबारक हो, लेकिन क्या सूरत हाल कैसे पैदा हुई और क्या नक्शा नजर आता है आपको अब पंजाब की सियासत का? देखो जी, पॉलिटिक्स तो बहरहाल एक कमोशन और टर्बुलेंस का शिकार जरूर है, लेकिन आज जो इसके फाइनल टचेस दिए गए हैं, जो उन्होंने पार्टी हेड की डायरेक्शन पढ़ के सुनाई है और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी साइट किया है। अब मैं नहीं समझता मैं, आप या डिप्टी स्पीकर या कोई और पावरफुल अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की किसी इंटरप्रिटेशन को चैलेंज कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर formally challenging through a council before the Supreme Court itself. इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, that is the final word. तो अब वो कह भी रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जरूर जाएं। पहले भी फैसले उन्हीं की पिटिशन के ऊपर हुए हैं कि यहाँ तक भी फैसला हो गया कि अगर कोई बंदा वोट जो है नहीं भी देता और ये सर मैनिफेस्टेशन हो जाती है, तो फिर उसकी जो है सीट जो है अनसीट होगा और डिस्क्वालीफाई होगा। पहले तो ये था कि जब वो वोट अपना एक्सरसाइज कर ले तो फिर वो कैपेबल हो जाता है। लोगों का ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, ओरिजिनल ये था, लेकिन उन्होंने इंटरप्रेट इस तरह किया और उसी वजह से आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था और वो सजा के मुस्तूजब हुए। बेसिकली इट्स टोटली नाउ इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वहीं सारे लीगल इश्यूज जो अब रिजॉल्व होने हैं। जो पार्टी इफेक्टी है वो समझते हैं कि सही फैसला नहीं हुआ, दे वुड अप्रोच, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऐसे आज वो उन्होंने, राजा साहब ने, उनके लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को मसला रिजॉल्व हो जाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी सभी को मानना पड़ेगा। इसमें मैं नहीं समझता किसी और कोई किसी और का रोल है। अच्छा, ये तो एक बात है, दो बातों का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो ये पॉलिटिशियन है, खुद चॉइस साहब बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने अगर कोई सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टी में एजुकेशन देयर, तो उन्होंने कर दिया। इसमें
سوائے لیگل رپورٹس کے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. عمران کیا میں کرے گا؟ سمجھتا ہوں کہ یہ چلتا رہے گا اور چلنا بھی چاہیے. نہیں، میں نے کہا عمران کیا کرے گا؟ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اب کیا کرے گا؟ فرمایا جی ویر صاحب؟ عمران خان کیا کریں گے اب؟ ویر صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا کہ عمران خان کیا کریں گے اب، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ چلیے حسان خاور صاحب، آپ اس صورتحال پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63 کے اندر میر صاحب، وہ بات بڑی واضح ہے. یہ استحقاق جو ہے یہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہے اور اس کے اوپر ڈائریکشن بڑی کلیئر تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پارٹی ہیڈ بھی ہوں کہ آپ ایک خط لکھ دیں. آپ نے اپنے ایم پی ایس سے بات کی نہیں اور آپ نے ڈائریکٹلی ایک خط لکھ دیا، کوئی ڈائریکشن نہیں ایشو کی ہوئی اور آپ نے ان کو خط لکھ دیا کہ جی یہ نہ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں وہ تو کاف لیگ کے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں. کیا ایک سیاسی جماعت سے کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنے سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں اور کسی اور سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں؟ تو یہ تو ہے قانونی پوزیشن. اس کے ساتھ ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے، اور سیاسی پوزیشن یہ ہے کہ اس سے یہ جو رولنگ پارٹی ہے، رولنگ کولیشن ہے، یہ کیا فائدہ لے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر انہوں نے جو یہ سارا گند ڈالا ہے اس سے ان کو نقصان ہوا. اور سو مچ سو کہ جب 17 جولائی کو عوام کا فیصلہ آیا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عوام ان کو بالکل ٹوٹلی مسترد کر دے گی، باوجود اس کے کہ انہوں نے ریاستی مشینری کا استعمال کیا، پولیس کا استعمال کیا، ضلع انتظامیہ کا استعمال کیا، لیکن کوئی چیز نہیں چلی. اب یہ چیزیں کرنا ان کو مزید میرے خیال میں ایک گھڑے کی طرف دھکیل رہا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی سیاست بھی میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ وہ پنجاب کے سیاستدان ہیں، اور پنجاب میں اس وقت انہوں نے پرویز رائی صاحب کی مخالفت کی، خان صاحب کی مخالفت کی اور زرداری صاحب سے ہاتھ ملایا. میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں اب ان کے پاس کوئی سیاسی سپیس رہے گی آپریٹ کرنے کے لیے، یہ بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن جو سب سے اہم اینگل ہے وہ عوام کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے آج عوام کی ول کو اوور رول کیا ہے، آج آپ نے عوام کے ووٹ کو اوور رول کیا ہے، اور آپ اس معیشت کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور ملک اس معاشی بحران میں ہے، آج آپ نے ملک کو اس گڑھے کی طرف مزید دھکیلا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اپنے اقتدار کو تبادلہ دے سکیں. چلیے ٹھیک ہے، بات ہے یہاں میاں سیف الرحمان صاحب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ چودھری فیملی ڈیوائیڈ ہوئی ہے. جی ڈیفینیٹلی ہم کہتے تھے ملک ڈیوائیڈ کر دیا ان ان لوگوں کی نے، یونٹی تو ایک مثال تھی نا جی. لیکن مسئلہ یہ ہے، کہنے کا بات ہے کہ یہ فیملی کے اندر یعنی کہ جینوئن ڈویژن، یہ نہیں تھا کہ گڈ گائز بیڈ گائز کا ہاں کھیل نہیں کھیلا نہیں، جائے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کا نہیں ہے یہ تو ہاں، سب. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں دیکھیں کہ پہلے تو میں ایک تھوڑی سی لائٹ موڈ میں بات کروں گا. یہ ڈپٹی اسپیکر حضرات میرا خیال ہے بڑے کارآمد قسم کے عہدے دار رہے ہیں، ہم ثابت ہو گئے ہیں، لیکن وہ تھوڑے زیادہ تند و تیز تھے. ہمارے جو قاسم سوری صاحب، وہ تو بین الاقوامی مزاج کے تھے نا، بین الاقوامی جو کانسپریسیاں ان کو انٹرپریٹ کرتے تھے. یہ تھوڑے ذرا ہلکی کوالٹی کے نکلے، لیکن بہرحال ڈپٹی اسپیکر بڑا. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ابھی ہم آئین کھیل رہے ہیں، آئین کی انٹرپریٹیشن فلاں چیز. ایک دفعہ میں نے کالم لکھا تو میرے شاہین صاحب آئی ہمارے گروپ ایڈیٹر تھے، تو میں نے کہا جی کیا ہمارا ملک لٹیگیشن اور پٹیشننگ سے کبھی بچ سکے گا؟ انہوں نے کہا یار سیف الرحمان صاحب آپ کیوں یہ کرتے ہیں یہ ایسی باتیں. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ریٹرک سے، نیریٹو سے، منترا سے باہر آگے ڈیبیٹ سے، وہ متزلہ اللہ شریف والے ڈیبیٹس، تو ہم کچھ کام بھی تو کر لیں. ہم کچھ کام کر لیں. وہ کہیں گے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں نے کہا میں تو صرف یہ اس میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جناب خدا دے واسطے پٹیشننگ چھٹ دو. اچھا اس کی قانونی پوزیشن پر کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب ہمارے جو پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور بہت ہی بے باک قسم کے قانون دان ہیں، ان سے پوچھتے ہیں رائے کیا. وہ عدالتوں کے بارے میں بھی کوئی لگی بالکل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا آج کا جو واقعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں، آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ پارٹی چیف جو لکھے گا وہی ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں، ڈپٹی اسپیکر کے سامنے 2 رستے تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو احکامات ہیں وہ ان کو سرے سے ہی نہ مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ منحرف اراکین جو ہیں وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. ایک تو یہ رستہ تھا ان کے پاس جو کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا. دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جی ان کا جو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں
کہ اگر تو ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ کہتے کہ منرف اراکین کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے تو پھر تو وہ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہ مانتے, اور اگر نہ مانتے تو پھر آج کے سیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو پھر بھی حمزہ شہباز ہی چیف منسٹر رہتے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر صحیح تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو مان لیا کہ وہ جو منرف اراکین ہے جو پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں مانتے جبکہ ان کو بتا دیا گیا تھا پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن, تو پھر آبویسلی ان کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں تھا, تو انہوں نے یہ دوسرا راستہ اپنا لیا. تو سپریم کورٹ کو اگر وہ فالو کرتے تو پھر بھی یہی حمزہ صاحب رہتے. حمزہ صاحب کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ری پولنگ کی طرف جائیں. تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے جس کی وجہ سے ری پولنگ ہوئی ہے, جس کو کہ ہائی کورٹ نے بھی بیس بنایا ہے, وہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ منرف اراکین کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اور آئین میں جو چیز نہ لکھی ہو, سپریم کورٹ اگر وہ چیز آئین میں ڈال دے تو وہ لیجسلیشن کے مترادف ہے. سپریم کورٹ نے ان اے وے لیجسلیشن کی ہے. بہرکیف اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ معاملہ واپس جائے گا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کے لیے اب یہ لازم ہوگا کہ وہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کریں, کیونکہ اب اتنا کنفیوژن مچ گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے اگر کوئی بھی قانونی حکم رہ گیا ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مداوع تو سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا ملک جو ہے اسی طرح سے کیوس کا شکار رہے گا. تو آپ کے خیال میں کوئی سپریم کورٹ کا یعنی کہ فل کورٹ جو ہے وہی اس بات کو سن سکتا ہے بہتر طور پر؟ وہ اس لیے کہ ایک امپریشن یہ قائم ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی نیوٹرلٹی کے بارے میں کہ کچھ مخصوص ججز ہیں اس طرح کے معاملے سن رہے ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ نیوٹرل نہیں ہے, لیکن اس طرح کا جو امپریشن آ رہا ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کو ڈسپیل کرنا چاہیے. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا, وہاں 10 ججز نے سنا تھا. یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا معاملہ ہے, اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سپریم کورٹ پہ انگلی نہ اٹھا سکے ان کی نیوٹرلٹی پہ, اس لیے فل کورٹ کو سننا چاہیے. ٹھیک بات ہے جی, بالکل درست کہا. سلمان احمد صاحب, آپ نے بات سنی ان کی بھی. عرفان قادر صاحب بڑے محتاط انداز میں لیکن بے باک انداز میں بات کرتے ہیں. انہیں کہنا آپ سپریم کورٹ کا فل بینچ سنیں, اس بات کو فل بینچ نہیں فل کورٹ سنیں, اور بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. یعنی کہ آپ نے جب پہلا فیصلہ دیا تھا کہ جو آدمی ووٹ دے گا وہ ڈی سی صرف بعد میں ہوگا, پہلے اس کے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں. دیکھیے, پرویز الہی کا اگر کوئی راستہ روکا جا سکتا تھا تو یہی طریقہ تھا جو ڈپٹی اسپیکر نے اختیار کیا ہے. نمبر گیم میں تو وہ پورے نہیں تھے, حمزہ شہباز صاحب نمبر گیم میں تو وہی پورے نکلے نا, 186 ان کے ووٹ نکلے. تو یہ پتا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر سے جو کام لینا ہے وہ ہمیں نظر آ گیا ہے. اور اگر وہ قاسم سوری کی رولنگ جو ہے غلط ہو سکتی ہے, ان کی رولنگ بھی ابھی کورٹ میں جائے گی, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک عجیب و غریب خط ہے. یعنی پارٹی سربراہ جو ہے وہ خط پہنچاتا ہے ڈپٹی اسپیکر کو. پارٹی کا سربراہ پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب, ان تک وہ خط نہیں آتا. نہیں, سربراہ وہ نہیں ہے, آپ کوئی اور ہے. نہیں, جو بھی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے جس کو آپ ساجد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ کاف پنجاب کے جو صدر ہیں وہ اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب لیڈ کر رہے ہیں نا. آپ نے ان کو خط نہیں دیا, ان 10 کے 10 ارکان کو خط نہیں دیا گیا. آپ نے چودھری شجاعت صاحب نے کن کو فون کیا تھا؟ ان 10 ارکان کو فون کیا تھا کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینے. یہ خط ڈپٹی اسپیکر تک کیسے پہنچا؟ اچھا, اگر آپ نے پہنچا دیا تو کیا چودھری شجاعت صاحب نے بطور سربراہ یا کسی پارٹی سیکرٹری نے بطور پارٹی سیکرٹری کیا ان پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے خطاب کیا, ان سے ریکویسٹ کی, ان سے کہا کہ آپ نے ووٹ پی ایم ایل این کو دینے, یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے؟ یہ کب انسٹرکشن انہوں نے وہاں پہ فارورڈ کیا ہے؟ یہ تو میں سمجھ نہیں آئی. آج شام 4 بجے 5 بجے پتہ چلتا ہے کوئی ایک میجک جادوئی قسم کا خط ہے جو ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہے, وہ نکل آیا. ٹھیک ہے, آپ نے تشریح کر دی, رولنگ دے دی, بات ٹھیک ہے. اب جو عرفان قادر صاحب نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ معاملہ تو جائے گا کورٹ کے اندر, اور کورٹ کے اندر اب اس کی وضاحت ہوگی. کیونکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں, نکالیں ابھی کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر لکھا ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی ول ڈیسائیڈ. اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں 63A کو جس میں پارٹی ہیڈ کی بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے گین جو ہے وہ واپس چلے گی کورٹ کے اندر. اب معاملہ جو ہے وہ چلا گیا کورٹ کے اندر. اب کورٹ ول ڈیسائیڈ, وہ پورا بینچ بناتے ہیں, ہاف بینچ بناتے ہیں, 4 رکنی بناتے ہیں, 5 رکنی بناتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک بات تو طے ہو چکی نا
کہ سیاسی اعتبار سے کورٹ ہی رولنگ دے چکا ہے کہ پارٹی چیف نہیں پارٹی نے بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا، اپنا اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیں گے نا، یا تو وہ اس کی جس طرح درخواست یہ اٹھا کے کہ مسترد کر دیں گے. ڈی سیٹ کرنے والے کے مسئلے پہ نہیں، تھا، وہ ڈی سیٹ تو کریں گے نا، وہ ڈی سیٹ بھی کر دیں. نہیں ڈی سیٹ کرنے کا مسئلہ تھا تو اس پہ کہا جاتا تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. میں یہ تو پہلے کہہ رہا ہوں سپریم نا، کورٹ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہا، اب پھر جب کہا یہ- کہ نہیں کاؤنٹ ہوگا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب، یہ جو پی ایم ایل کیو والے ہیں، یہ جب جائیں گے کورٹ کے اندر، کورٹ ان کی اپیل کو سنے گی یا ریجیکٹ کر دے گی، دونوں میں سے ایک ہی کام کرے گی نا. ٹھیک ہے. تو جب وہ سنے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ڈنڈ تو procedure پڑ ہے. گیا نا یار سلمان. سر ڈنڈ تو دیکھیں نا، آپ نے ڈال دیا. اب یہ کیا عجیب و غریب مخمسہ ہے کہ اقلیت کو، اکثریت کو آپ نے اقلیت میں بدل دیا، اور طریقہ واردات وہ جو پاکستان کی سیاست میں 47 سے سیاسی انجینئرنگ کا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. آصف علی زرداری کس کے اشارے پہ پچھلے 3 دن سے بیٹھے ہوئے تھے چودھری شجاعت صاحب کے گھر؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دینا. ان کے تانے بانے کہاں سے آ گئے؟ ان کے تانے بانے کہاں سے آپ جڑ کی رہے طرف ہیں؟ ہی آتا ہوں. اصل میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. سلمان عابد صاحب کی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارے عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا پڑا ہے، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اور بس دیکھتے ہیں کہ بات کیا بنتی ہے. یہ ناظرین کرام، آپ نے عمران خان کی تقریر بھی سنی، سارا منظرنامہ دیکھا. ظاہر ہے کہ ملک میں ایک سیاسی قیاس تو ہے اور اس قیاس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آئے گی. اگر حمزہ ہار جاتے اور پرویز الہی جیت جاتے تو پھر بھی ہم کو اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ ہمارے سیاستدان ملک میں ایک پرسکون ماحول پیدا کریں گے. یہ ایک ایسا ہمارا المیہ ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی میرے لحاظ سے میں نے ظہور اللہ کے زمانے سے دیکھی یہ پالیٹکس کو، اس خاندان کی پالیٹکس کو، اور جو شجاعت کی زیرک فتیح ہونے کا اور وفادار ہونے کا بہت قائل ہوں. شاید وہ ان کو اس بات پہ غصہ آیا ہے کہ ان کی بات مانی نہیں جا رہی، بات پہ غصہ آیا کہ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لے کے گئے اور ایک کمٹمنٹ کرائی، یا شاید اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ وہ عمران کے ساتھ سیاست نہیں کرنا چاہتے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بچوں پہ غصہ آیا یا بڑوں پہ غصہ آیا، کیا یہ ساری نقشہ نظر کیا آتا ہے اس وقت؟ اس وقت دیکھیں، اگر بات ضمیر کے سودے کی جا رہی ہے، میں پہلے اس پہ آپ شجاعت پہ نہیں کہہ سکتے. کس کے ضمیر کا سودا ہوا؟ چودھری شجاعت کے. اگر ان کے جو اراکین ہیں انہوں نے تو ووٹ ڈال دی، ان کا تو سودا ہوا تھا تو ووٹ ڈالتے ہی نا. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا کیا، ڈپٹی اسپیکر کو پیسے دیے انہوں نے. تو یہ بات وہی پھر آ گئی کہ یہ کچھ اور گیم ہے، تھوڑے ڈیفرنٹ انداز میں اس کو سوچنا پڑے گا. یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایوان کے اندر 52 لوگ یا 51 لوگ کھڑے ہو کے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک پیش کرتے ہیں تو اگلے ہی چند لمحوں میں، چند منٹوں میں وہ 48 یا 44 46 رہ جاتے ہیں. تو کچھ اس طرح کے معاملات تو چلتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی قوتیں اب ہمارے ملک میں بالکل ٹروتھ لیس ہو گئی ہیں. وہ ایسا بھی نہیں ہے. لیکن آپ اس ساری سینیریو کو آپس میں اس کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. دوسرا یہ بات ہے کہ جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے مفادات بھی جڑے ہوتے ہیں، اداروں کے بھی ہوتے ہیں، بہت سے انسٹیٹیوشنز کے بھی ہوتے ہیں. وہاں اس میں تو نہیں دیکھ سکتے آپ یہ بات. جی چودھری شجاعت کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر چودھری شجاعت، اب دیکھیں ایک بات بڑی مجھے حیران کن لگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی یہ ملٹی کانٹینجنسی پلانز بنے وہاں پہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی ایک باقاعدہ تفصیل تیار کی گئی کہ کس طریقے سے اس میں راستہ نکالنا ہے. نہ پرویز الہی پہ فوکس کیا گیا، نہ کسی اور پہ، چودھری شجاعت پہ فوکس کیا گیا. اور چودھری شجاعت کا بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک ڈویژن تو آپ کو پہلے بھی نظر آ گئی تھی فیڈریشن میں، جیسے طارق بشیر چیمہ گئے اور ادھر پھر ہوا کہ پھر پرویز الہی صاحب کو زرداری صاحب نومینیٹ کر کے جا رہے ہیں اور اگلے دن وہ عمران خان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو وہ داغ میل تو تب سے پڑ گئی تھی نا، یہ رکھنا تو شروع ہو گیا. اس وقت بھی ایسے لگا کہ جیسے کسی ایک بھائی کا پالیٹکس میں رجحان دوسری طرف ہے، کسی اور طرف ہے. تو یہاں پہ سیاست کی یا پالیٹکس آف ٹیکٹکس جو ہے وہ اس نے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے ملک میں سے ابھی گئی ہے. ہم اس میچورٹی لیول پہ نہیں گئے کہ جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہو کہ جناب یہ اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی متبادل منصوبہ ہے. کل میں نے ایک بہت بڑے اکانومسٹ سے پوچھا، میں نام ہی لیتا ہوں، ڈاکٹر قیاس اسلم، بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی. تو میں نے اسے ویسے برملا ایک لائیو پروگرام تھا ہمارا، میں نے سوال کیا، میں کہ ساری باتیں چھوڑے، شہباز شریف کون ہے، کیا ہے، کس کی اہلیت ہے، کس کی نا اہلیت ہے، اگر عمران خان پاور ہوتے تو کیا ڈالر آج بھی 224 25 42 پہ بھی کہہ رہے ہیں ایلسیز کھل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوتا. میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کے دور سے کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کی پرواز جو ہے یہ 250 پر جا رہی ہے، بلکہ 250 کو کراس کرے گی، کیونکہ وہ ٹوٹل اکنامک مینجمنٹ، اکنامک کنسپٹ اور وہ ویژن موجود ہی نہیں ہے.
اس پہ کام ہی نہیں ہوا. یہاں پہ یہ ہے کہ ایڈہاکزم سی ہے کہ آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے بڑا کانفیڈنس ہے کہ اسد عمر آئیں گے اور وہ بالکل سارا سنبھال لیں گے. اب یہ کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک بات ہے. مجھے تو مجھے آپ پہ اگر اچھا کانفیڈنس میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں, ابھی سلمان عابد سے بھی کرتا ہوں. حسان خاور صاحب کو جانا بھی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا انپٹ لے لوں. عمران خان کی تقریر بھی آ گئی ہے, جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. کیا حسان خاور صاحب اب کیا ہوگا, کیسے کیا کریں گے؟ صرف سپریم کورٹ پہ نظریں؟ دیکھیں لوگ تو ظاہر ہے کہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرائیں گے, لوگ باہر نکلیں گے, عدالتوں میں معاملہ جائے گا, عدالتیں اسے انصاف کی توقع بھی ہے کہ وہاں سے یہ مسئلہ حل ہوگا اور پنجاب میں حکومت پھر انشاءاللہ ہماری آئے گی اور لوگوں کے مینڈیٹ کی عزت کی جائے گی. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر ملک کے اندر عدم استحکام بڑھے گا, انسٹیبلٹی بڑھے گی. اور ہم جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم لوگ پہلے دن سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وارن کر رہے تھے کہ ملک انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. انہوں نے 3 سال جھوٹ بولا ہے, انٹرنیشنل کنڈیشنز کو نہیں دیکھا, صرف اپنا بیانیہ اور نیریٹو بیچنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں اور ان سے نہیں مینیج ہوگا, اور وہی ہوا. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ باوجود اس کے کہ یہ پورے سب 11 جماعتوں کے سائنسدان اکٹھے تھے, جو حال پچھلے 100 دن کے اندر ہوا ہے وہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اب جو ریسنٹ یہ سپیل آیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے, جب اب بینکس بھی پینک ہو گئے ہیں, آپ کی سٹاک مارکیٹ بھی پینک ہو گئی ہے, تو اب ملک جو ہے وہ اسپائرل ڈاؤن کر رہا ہے. اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کر رہی ہے. یہ ایونچولی لیگل بیٹل اپنی جگہ, یہ خدا نہ خواستہ جو معیشت کا گھوڑا ہے یہ ان کے ہاتھ سے ابھی بھی باہر ہے پر مکمل طور پہ بے قابو ہو جائے گا اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. میرے خیال میں یہ بہت ڈینجرس ٹریجیکٹری کے اوپر اس وقت چیزیں جا رہی ہیں, اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ سیاست دانوں کا تو ہوگا, جو ہوگا وہ عوام کا ہوگا. یہ بات آپ کی درست ہے, پاکستان کی معیشت سب کچھ بہت مشکل حالات میں جا رہی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں صرف اس حکومت کا قصور نہیں ہے, آپ کی حکومت بھی وہ بنیادیں رکھ گئی تھیں. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی حکومت سے پہلے بھی اس ملک کی معیشت جو ہے وہ کبھی سٹیبل ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو انسٹیبلٹی ہماری معیشت میں ہے اس کی ایک وجہ یہ گنی جاتی ہے کہ ہماری سیاست سٹیبل نہیں ہے. تو کیا سیاست میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی؟ یہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر کچھ آپس میں آپ لوگ طے کر لیں؟ میں میر صاحب دو آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں, لیکن آپ نے معیشت کی جو بات کی, دیکھیں پاکستان 22 دفعہ گیا IMF کے پاس, اور میں کوئی موٹی بات صرف کرتا ہوں, ہم جاتے کیوں IMF کے پاس جب ہمارے پاس ڈالر کم ہوتے ہیں, جب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ نے اپنے برآمدات بڑھانی ہے اور آپ نے اپنی ترسیلات زر بڑھانی ہے, یہی ایک حل ہے. آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, پچھلے 30-40 سال کا ڈیٹا نکال لیں اور آپ دیکھ لیں کہ کس حکومت کے دور میں یہ دونوں چیزیں اوپر گئی ہیں. ہم لوگ $30 ارب سے اوپر لے گئے برآمدات کو اور ترسیلات زر کو بھی. یہی حل ہے اگر آپ نے IMF کے چنگل سے نکلنا ہے, اور آپ نے بار بار نہیں جانا, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ نہیں ان کو سوٹ کیا اور انہوں نے اپنی سیاست کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ اگر ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور کے اوپر ایک کرپٹ سیاست کا جو ماڈل ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اگر ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے جب آپ کی باری آئے گی آپ پیسے بنا لیں, ہم آپ کے خلاف نہیں چلیں گے, تو میرا نہیں خیال ہماری پوری پارٹی سٹینڈ اس پرنسپل کے لیے کرتی ہے. آج خان صاحب کے پیچھے پوری قوم ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا ہے. یہ وہ پرنسپل ہے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, موروثی سیاست اور یہ جو ان کا ایک انٹرپرائز سسٹم ہے, یہ سیاست کو بزنس کی طرح چلاتے ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی آصف زرداری کے نیچے جو سندھ میں کر رہی ہے اس پہ کوئی بھی باضمیر شخص کمپرومائز نہیں کر سکتا, اور جو لوگ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ملک کے مستقبل سے نا امید ہو چکے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کی سیاست سے ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. سلمان عابد صاحب, آپ نے ان کی بات بھی سنی. اب بات یہ ہے کرپشن پہ تو وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ سارے پالیٹیشین کرپٹ ہیں. یعنی اس کمپین سے پہلے یہ بات غیر سیاسی لوگ کہا کرتے تھے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, اور ہم لوگ چیخا کرتے تھے کہ جمہوریت کو بدنام کیا جا رہا ہے, سیاست کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو اب آپ سیاستدانی کہنے لگ گئے ہیں سیاستدان کرپٹ ہے. میر صاحب دیکھیں, یہ کوئی 90s کی سیاست میں اگر آپ جائیں نا تو آپ کا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی PMLN کو کرپٹ کہتی تھی,
اور پی ایم ایل این والے بے نظیر کو کرپٹ کہتے تھے, زرداری کو کرپٹ کہتے تھے. دیکھیے یہ تو ہماری حکومتیں اسی بات پہ ٹوٹتی رہی. دیکھیں نا یہ 90s کی سیاست کے اندر تو یہی رہا نا, کرپشن ایک ایشو تھا اور حکومتیں بھی برطرف کی گئیں اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کی بنیاد پہ, بدعنوانی کی بنیاد پہ. کیونکہ وجہ کیا ہے, پاکستان میں ہمارے جو ادارے جو انصاف کرنے والے ہیں نا, انہوں نے بے شمار قسم کے پولیٹیکل کمپرومائزز کیے, اداروں نے کمپرومائزز کیے, میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کو یہاں ایک نیشنل پرائیورٹی ایشو بننے ہی نہیں دیا, نہ ہمارے سیاستدانوں نے, نہ. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے میثاق جمہوریت میں ایک وعدہ کیا کہ جناب ہم نیب کو ختم کریں گے اور نیب کے ختم کرنے کے بعد آ کے ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لائیں گے. نہیں لائے, بلکہ اپنی اپنی مرضی کے چیئرمین نیب لگائے سب نے. تو اس لیے پاکستان میں تو اگر کرپشن جو ہے اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اور اس میں میں صرف سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا, ہر طبقے کے لوگوں نے کرپشن کے اندر اپنی گنگا جمنا میں ہاتھ دھوئے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں وہ بڑے پویتر ہیں سارے کے سارے لوگ جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کیا, کیونکہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہی ثابت نہیں ہو سکتا. اور لوگوں کے اوپر ماشاءاللہ سالوں سال سے مقدمے چل رہے ہیں, عدالتیں بھی خاموش ہیں, ادارے بھی خاموش ہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ کرپشن کو ایشو ہی نہ سمجھا جائے. یعنی زرداری صاحب نے کہا یا معیشت چلا لیں یا کرپشن کا مقابلہ کر لیں. یہی شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, حمزہ شہباز نے تو ایک جگہ محفل میں کہہ دیا بچوں کو درس دیتے ہوئے کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا, ایسے ہی آپ بلا وجہ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی کرپشن ایک ایشو نہیں بنا. اب اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں, یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ان کے اندر بھی بے شمار مسائل تھے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہم نے دیکھا نہیں. اب عمران خان کہتے ہیں جی یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ادارے میرے پاس نہیں تھے, نیب میرے پاس نہیں تھی, ججز میرے پاس نہیں تھے, جو بھی ہے, لیکن آپ نے ریفارمز اس طرح کی نہیں کی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں سکے, کسی بھی طبقے میں نہیں کر سکے. اور یہ بات بھی بالکل بجائے کہ ہم نے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا ہے یہ بات. لیکن اب دیکھیے جو اس وقت ہو رہا ہے سیاسی انجینئرنگ کے طور جی پر باقاعدہ سیاسی انجن کے طور پر استعمال کیا. اب جو اس وقت اب وے فارورڈ کیا ہے, اب وے فارورڈ یہ ہے کہ گیند چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ جو تشریح کرے گی مجھے بھی قبول ہوگی, حسان کاور صاحب کو بھی قبول ہوگی, رانا صاحب کو بھی قبول ہوگی, سیف الرحمان کو بھی, آپ کو بھی. اب جیسی تشریح آتی ہے ہم سب کو ماننا پڑے گا, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. لیکن سیاستدانوں نے کیا کیا, اپنے ہر فیصلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے ان کو اٹھا کے وہ کورٹ میں ڈال رہے ہیں. اب ایسا کریں آئندہ سے چیف منسٹر کا انتخاب بھی جو ہے نا کسی جج سے, سٹنگ جج سے کروایا کریں, اور اس کی مانیٹرنگ بھی ججوں سے کروائیں, تاکہ کیونکہ جب آپ کے پاس, آپ تو کچھ کرنا نہیں چاہتے, آپ تو چیزیں اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈال رہے ہیں, ہائی کورٹ میں ڈال رہے ہیں. یعنی یہ سارا الیکشن پروسیس جو کچھ ہو رہا ہے بار بار آپ کو کورٹوں میں جانا پڑ رہا ہے نا. آج بھی آپ پارلیمنٹ سے اٹھ کے واپس سپریم کورٹ میں چلے گئے. ابھی خبر آئی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالت کھولے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نہیں دیکھیں نا, ہمارے سیاستدانوں کو بھی ایک سیکھنا چاہیے, چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں ہے. اگر آپ نے سپریم کورٹ پہ یا ہائی کورٹ کے اوپر کندھوں پہ بندوق رکھ لے معاملات حل کرنے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. پھر کورٹیں اپنے مرضی سے بھی تشریح بھی کریں گی, آپ کو اچھی بھی لگیں گی, آپ کو اچھی بھی نہیں لگیں گی. لیکن یہ یاد رکھیے اس ساری چیزوں کی پرائس کون پے کر رہا ہے, پاکستان کی عوام, پاکستان کے ادارے. اور آج پاکستان کی ریٹنگ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اکنامکلی وہ ایک کوشچنیبل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کتنی ڈسکورس میں ڈسکشن ہو رہی ہے, کیا شہباز شریف صاحب نے ہمیں کوئی معیشت کا نیریٹو دے دیا ہے, کیا زرداری صاحب نے دے دیا ہے, کیا فضل الرحمان نے دے دیا ہے, کیا پی ٹی آئی کی طرف سے آ گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جن ایشوز کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ تو ایشو نہیں ہے. ہم تو یہاں پر چودھری شجاعت کا ایک لیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا کا سارا پولیٹیکل ڈسکورس اس لیٹر کے اوپر چل رہا ہے, جس کے اوپر ساری کی ساری ہے آج رولنگ ابھی اسپیکر نے دے دی ہے. اور میں تو دیکھیں نا جس وقت یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں الیکشن ہوگا, میں نے اس وقت بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ جناب وہ تو فریق ہے, وہ تو خود پارٹی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا الیکشن کروا دے. تو یہی الیکشن ہونا تھا جو آج ہو گیا. تو یہ تو پھر معاملات یہ ہے کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں, سارے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, معیشت بھی خرابی کی طرف جا رہی ہے, سیاست بھی خرابی کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں جب انسٹیٹیوشنز انکروچ کریں گے نا جی دوسرے کی اتھارٹی کو, بالکل اتھارٹی کو, مثلاً کہ میرے سامنے کچھ فیصلے بھی ایسے میں نے پڑھے جو ہمارے اخبار کے چیف ایڈیٹر نے ہمیں روک دیا اس میں لکھنے کو, کہ مثلاً ایک, اب تو چونکہ وہ ریٹائرڈ ہیں, ایک چیف جسٹس تھے پشاور کے, اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں پاکستان کی برآمدات کو بڑا نقصان ہوا. چودھری افتخار صاحب کے دور میں کرک ایک اور اس طرح کے بہت سارے معاملات, کاپر سینڈر کا ریکوڈک کا ہوا. تو اس میں اس طرح کے معاملات جو ہیں دیکھیں یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاملات ہوتے ہیں. اس طرح میں جب چائنا گیا تو چائنا والوں نے کہا کہ جی آپ نے آرڈنری ٹرین پہ 22 مہینے گزار دیے, آپ کا جوڈیشری کا یہ سسٹم ہے.
تو کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ صرف جوڈیشری ہے. یہ میں نے سوال شہباز شریف صاحب کو بھی پوچھا تھا اور میں نے یہ عثمان بزدار صاحب کو بھی پوچھا اور بارہا پوچھا دو بدو ہم نے کہ جناب جو کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں, ایک تو آپ کہتے ہیں کہ موٹر وے میں سے اتنے کک بیکس مل گئے. کیا آپ مجھے ایک جواب دیں کہ جس کرپشن کا ایک کامن مین سامنا کرتا ہے, پٹواری روز اس سے رشوت لیتا ہے, ایس ایچ او اسے مانگتا ہے رشوت, اسے ایس ڈی او مانگتا ہے, اس کے پی ڈبلیو ڈی کا کنٹریکٹر, وہ سارے ہر شعبے میں جا کے اور جو رشوت سے بڑا, میں تو کہتا ہوں کرپشن سے بڑا ایشو پرورشن ہے. آپ کے اندر جو رونت ہے, آپ کو جو سلوک ملتا ہے کامن مین کو کسی دفتر میں جا کے, تو وہ جو ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تو یہ مجھے ایک مرتبہ ملے قمر سماج چودھری صاحب جو نیب کے چیئرمین بھی رہے, وہ مجھے کہنا کہ صاحب صاحب میرے ساتھ چائے پینے آیا. میں چلا گیا, میں نے کہا جی کیا ایشوز ہیں؟ کہتے ہیں جی اتنے بارش لوگ, میں نے وہ اس میں جو ہوتی ہے جی مشارکہ مبارکہ میں پکڑے. خبروں کا ایک وقفہ لینا ہے, جناب. وقفے کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بات کریں گے انشاءاللہ اس بات پہ. ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم آج جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں, چیف منسٹر چنا گیا پنجاب کا, جس کا بہت دنوں سے چرچا تھا, جس کا عدالتوں میں بہت ایک طرح کا ولولہ تھا, غیلا مچا ہوا تھا. ہم بہت دیر کے ساتھ اس پر غور کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کیا ہوگا, فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے, ہر بات کو عدالت میں لے جاتے تھے. آج اس کے بارے میں جو صبح سے تاثر تھا, ایک بڑی رونق لگی ہوئی تھی, گاڑیاں آ رہی تھیں, گاڑیاں جا رہی تھیں, ناشتے ہو رہے تھے, کھانے ہو رہے تھے, نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, میلاد بھی ہو رہا تھا ایک جگہ. تو یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی تھیں اور ہم دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے گا, ہو سکتا کچھ رولا پڑے, گڑبڑ ہو, کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون ہو جائے, لیکن بالآخر عدلی جو برتری ہے وہ فیصلہ کر دے گی. اب ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی, ملک انسٹیبل ہو جائے گا, اور یہ کہ ہم عوام اس پہ احتجاج کریں یا یہ کریں وہ کریں وہ کریں. عمران خان نے بھی یہ کہا. سوال یہ ہے کہ ملک کی بات تو ایک طرف, یہ صاحب یہ پنجاب کی سیاست کا کب کیا بنے گا؟ چودھری شجاعت کے اس کردار کے بعد اور چودھری فیملی کے بٹ جانے کے بعد اور ٹوٹ جانے کے بعد ہی, چودھری شجاعت تو میرے اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہوں گے, لیکن ان کا احترام تو بہرحال موجود ہے. اور کیا بالکل میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پنجاب کی سیاست کا کیا بنے اس کا گا؟ ایک کیا مسلم لیگ, اس کا ایک نفسیاتی ایفیکٹ بھی ہوگا. ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ کاف لیگ اور نون لیگ میں اتحاد کی بھی کوششیں ہو رہی تھی. ہاں یہ بات بھی چلی تھی کسی دور میں اور کسی دور میں, لیکن میں نے پرویز الہی صاحب کو جب بھی کبھی پوچھا تو ان کا ذہن یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں ابینڈن کر گئے تھے, ایک دور میں ہمیں چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے, اور پھر میں نے سنبھالا, اور پہلے تو ان کے ساتھ ہی رہے, لیکن بعد میں وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ سٹانس بنا لیا تھا. انہوں نے کاف لیگ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی ایکسپلائٹ ہمیں کیا گیا. اور 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے ان سے یہ سوال کیے تھے, شجاعت اور پرویز الہی صاحب موجود تھے, تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہاتھ ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس سے آپ تقریباً لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ تو آؤٹ ہو گئے, تو اب آپ آنے والے دور میں کا کیا لاحمل ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ شنید ہے کہ پی ٹی آئی بڑی پروجیکٹ ہو رہی ہے آنے والے دور میں, پی ٹی آئی شاید ایک وننگ ہارس سے آگے, تو آپ کے ان سے رابطے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. میں نے کہا جی پھر آپ کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا خیال ہے؟ دونوں بھائیوں نے کہا جی بہت اچھا. تو میں نے کہا آپ کے ان سے رابطے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں, مسلسل رابطے ہیں. میں کہا جی ان کا پوائنٹ آف ویو کیا آپ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا. تو یہ چیزیں تھیں کہ وہ ہر لحاظ سے, پھر یہ جیسے آپ زیرہ کی بات کرتے ہیں نا, یہ عام طور پہ بلیو یہ کرتے ہیں دونوں بھائی یا کزنز جو بھی انہیں کہہ لیں کہ تمام سسٹم جو ہے اس کو, تمام اس کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ان کی ہمیشہ سے اپروچ رہی ہے, کنفرنٹریشن یا تصادم کی طرف نہیں آئے. لیکن اب واقعتاً یہ جو ایک پوری اس پالیسی کا ریورسل ہو گیا, یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا, دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ شجاعت صاحب نے کوئی ضمیر کا سودا کیا. میری نظر میں ان کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہے جس میں وہ سمجھ رہے ہیں, یا وہ جو باتیں کہ جیسے پرویز الہی پہلے ان کے نامنی تھے, بعد میں وہ عمران خان کے بن گئے, وہ ممکن ہے وہ جو ایک رات کا یا اس دن کا یو ٹرن ہے, اس تب سے ہی وہ ان سے ان کی راہیں جدا ہو گئی ہوں ذہنی طور پہ. تو اس کا نفسیاتی اثر تو یقیناً پڑے گا. لیکن پالیٹکس بھی ایک نظام جو ہے جی زندگی کا ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے. کنٹینیوٹی تو کبھی بھی نہیں ختم ہوگی, لیڈرز آتے ہیں جاتے رہتے ہیں. ایک بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی نا, دیکھیں جو اولادیں آتی ہیں نا وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں. دکھاتی ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا بھی یارانہ بہت شاندار ہے.
शानदार किस्म के ताल्लुकात नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के। हमने उसमें बदमजगी देखी जब ये हमजा शहबाज और मरियम नवाज के कॉन्टेक्स्ट में, औलाद एक तरीके से सोचती है, दूसरा किसी तरीके से सोचता है। चौधरी बरादरान के अंदर भी यही हुआ है। चौधरी शुजात और परवेज लाही के मुकाबले में जो बच्चे हैं, चाहे वो मुनस लाही साहब हैं या चौधरी शुजात के बच्चे हैं, वो एक और तरीके से देख रहे थे चीज़ों को, जिसकी वजह से फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पनप रहे थे और जो इस मुकाम तक पहुंचे। एक बात तो ये, अब मुस्तकबिल क्या है, देखिए मुस्तकबिल बड़ा सिंपल सा है। या तो मुस्लिम लीग काफ जो है अब अमली तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ग्रुप होगा, एक मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज लाई ग्रुप होगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आपने बताया कि चौधरी शुजात जो है वो जम हो जाएंगे PMLN के अंदर अपने ग्रुप लेके, और परवेज लाई साहब जो हैं वो जम हो जाएं PTI के अंदर, या ये कि परवेज लाई साहब अपनी पार्टी को सस्टेन रखें। और उसकी एक वजह भी है कि चौधरी शुजात तो बीमार है, वो तो अब जरा मूव कर ही नहीं सकते बहुत ज्यादा, तो एक्टिव तो परवेज लाई साहब ही हैं। अच्छा, पॉलिटिकल करैक्टर जो है बाकी सारे जगह पे जितने भी इनके फैमिली के बाकी लोग हैं उनके मुकाबले में चौधरी शुजात के बाद परवेज लाई साहब का ही है। तो हो सकता है मुस्लिम लीग काफ वो कंटिन्यू करें। और ये इशारे भी मिले हैं कि चौधरी शुजात के बच्चे वगैरह जो है वो PMLN के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो ये तो पार्टी अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब फैसला चौधरी शुजात को भी करना है और उनके बच्चों को भी करना है, और फैसला जो है चौधरी परवेज लाई को भी करना है कि इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स का सीन क्या होगा। आज मुनस लाही ने कहा ना कि जब उनसे कहा गया कि जनाब आपको कहा जा रहा है कि आप PMLN के चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो उन्होंने कहा देखिए हम ये तय कर चुके हैं, हमने PTI के साथ सियासत करनी है। अगर हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो PTI के प्लेटफॉर्म से बनेंगे, हमने PMLN के प्लेटफॉर्म से नहीं बनना। तो ये एक लड़ाई जो है कि दोनों लीगों में जो इत्तेहाद नहीं होता वो परवेज लाई की वजह से नहीं हो रहा था। नहीं, उसकी वजह एक और भी है। ये देखिए ये बड़ा सख्त स्टांस था नवाज शरीफ साहब का भी चौधरी बरादरान के बारे में। शहबाज शरीफ साहब नरम गोशा रखते थे, फिर हमजा शहबाज साहब को तो हमेशा फैसिलिटेट किया चौधरी बरादरान ने। मरियम का बड़ा सख्त मौकफ होता था, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा सख्त मौकफ था इनके बारे में। साद रफीक बाद में पहले सख्त थे फिर बाद में नरम हुए। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक डिवीजन तो मौजूद थी इनके ऊपर। शरकपुरी साहब जो हैं वो लाइन पे मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग के टिकट पे मुंतखब हुए, तो बहुत बड़ा खानवादा है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम सर। क्या सूरत है आज के इलेक्शन के बाद, आपका क्या रवैया है, क्या कहेंगे आप तो सर देखिए छोड़ चुके हैं असेंबली। मैं तो यही करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जमहूरी ड्रामे के हिस्सा नहीं बन सका और मैंने बिफोर टाइम रिजाइन कर दिया। देखिए ये लोगों का अगर असेंबलियों से इत्मीनान उठ गया, अदालतों से इत्मीनान उठ गया, तो फिर क्या होगा। और पार्टी लीडर का फैसला तो वो फैसला माना जा सकता है जो पार्टी के अंदर बैठ के उसने किया हो। जो सोया हुआ घर में फैसला कर दे वो पार्टी का फैसला तो नहीं होता, और जो पार्लियामेंट पार्टी के अंदर बैठे हैं और वो फैसला करे। सेकंड ये है कि वोट डब्बे में डल गए हैं और बाद में पार्टी लीडर भी कहे या पार्टी पूरी भी मिलकर हमारे वोट वापस कर दे, वापस हो सकते हैं, बाद में तो नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा ना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके तहत ये इंटरप्रेट कानून को किया गया है और लोग कहते हैं गलत किया गया है। डलवा ले और बाद में वापस निकाल लें। या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी लीडर सोया हुआ फैसला कर दे। पार्टी लीडर का फैसला हुआ है जो पार्लियामेंट पार्टी के अंदर बैठ के पूरी पार्टी को इत्मीनान में ले, वो जमहूरी फैसला है। ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना। यानी कि एक सेंस बननी चाहिए बात की कि पार्लियामेंट पार्टी को चोइसा बुलाते, एक दिन पहले बुला लेते, 2 घंटे पहले बुला लेते और कहते हुए हमारा ये फैसला है। फिर कोई वायलेशन करता तो वो कानूनन वायलेशन थी। अगर पार्टी लीडर अकेला सोया हुआ फैसला कर दे और वो भी छुपा के जाके स्पीकर को कोई बंदा जाके पकड़ा दे, वो तो फ्रॉड है, वो फैसला नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से चौधरी शुजात साहब आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, आखिरी उम्र में ये क्या उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल उन्होंने ऐसा फैसला किया है जिसको फैसला कहा ही नहीं जा सकता। इसको फ्रॉड कहा जा सकता है, इसको एक बेईमानी कहा जा सकता है, इसको फैसला नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखिए उन्हें इतना बड़ा खतरा बोल दिया कि खानदान को जो कि बरसों से इंटैक्ट था, इकट्ठा था। सर उनका खानदान, चलो ये तो घर की बात है, लेकिन मुल्क की बात करें, खानदान तो जो बड़ा खानदान है वो 10 कजन है, अकेला भी हो जाएगा तो फिर भी वो बहुत सारे बड़े लोग हैं। बात तो मुल्क की है, आम बंदे की है। जब आम बंदे का एतमाद उठ गया असेंबलियों से, आम बंदे का एतमाद उठ गया अगर अदालतों से, तो लोग अदालतों को भी ईंट से ईंट बचा देंगे और लोग असेंबलियों की भी ईंट से ईंट बचा देंगे। चौधरी साहब ये कहते हैं कि मुझे पार्टी का खानदान का भी हेड समझ के व्हील चेयर पे डालकर जरदारी के पास लेके गए, वहां दुआ की गई, जरदारी ने कोशिश की, हमने कमिटमेंट की। मैं वही बात अर्ज कर रहा हूं, चौधरी साहब हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी हो,
اس کا وہ فیصلہ جو اس نے پارلیمنٹ پارٹی کے اندر بیٹھ کے کیا ہے وہ تو فیصلہ ہے. سب سے مشورہ کیا ہو, سارے مشورہ, ایک دیں اکیلا لیڈر دوسری بات کر دے پھر بھی قابل احترام ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر اس نے بات کی ہے, مشورہ کیا ہے. لیکن پارٹی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, گھر میں سویا وہ کوئی فیصلہ کر دے, اور وہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیں نا ووٹ ڈال گئے ہیں, ڈالنے کے بعد کہے جی میرے ووٹ واپس نکال دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ووٹ ڈالنے سے پہلے فیصلہ کریں اور اپنے ممبران کو منع یہی کریں. تو سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. پہلے یہ ہمارے آئین میں تو نہیں تھا. کاؤنٹ تب نہیں ہوں گے کہ اگر پارٹی لیڈر نے کہا نا ووٹ اس کو ڈالیں تو ووٹر اس کے الٹ ڈال دیتا ہے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر پارٹی لیڈر کہتا ہے جی ووٹ آپ نے ڈالنا ہے اے کو, ووٹر ڈال دیتا ہے بی کو, وہ ڈال بھی تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن جب پارٹی لیڈر کہتا ہے کہ آپ نے چودھری پرویز علیہ کو ووٹ دینا ہے, لوگوں نے دے دیا, بعد میں پارٹی لیڈر کہتا ہے نہیں جی میرا ووٹ واپس نکال دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہوگا ملک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اب سپریم کورٹ کے پاس ہے, اب سپریم کورٹ نے ملک بچانا ہے تو فیصلہ صحیح کرے, ملک کو تباہ کرنا ہے تو فیصلہ وہ کرے جو بقوم والوں نے کر دیا ہے, پھر ملک تباہ ہوگا. اب یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب. میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب ہمارے ساتھ, جلیل احمد شرکپوری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. میر صاحب ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی کہ وہ سوئے ہوا کوئی لیڈر فیصلہ کر لے, لیکن سوئے ہوئے وہ بات میں اس کی 100% متفق ہوں, جو باتیں انہوں نے کی اچھی باتیں اچھا عجیب بات ہے میاں صاحب, میں جو بات چاہے آپ ادھر سے کریں چاہے ادھر سے کریں, آپ ٹھیک کر رہے میں ہوتے. اصل میں اس ایٹیٹیوڈ کی بات کرنے لگا ہوں جو ہمارے ہاں سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو لے لیں, اس کے بعد جتنے بھی میاں نواز شریف لے لیں, عمران خان تک آ جائیں, عمران خان لے لیں. عمران خان تو سب سے زیادہ خود سر ہے نا, وہ تو جو اپنی خود نمائی کے یا وہ اپنی خود ستائشی کے تو کنگ ہے نا. بھٹو میں یہ خوبی تھی کہ وہ اپنی خود سری کے باوجود بھی لوگوں کو ساتھ لے کے جی میں چلتا یہ تھا. کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو بلکہ میں نے ایک بک پڑھی تھی, وہ کوئی ہیرس نام کے کوئی رائٹر تھے, وہ نفسیات کے ماہر بھی تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ ایک انسانوں کے مزاجوں میں ان کی ٹرانزیکشنز کس طرح ہوتی ہیں. اس میں تھا آئی ایم اوکے یو آر اوکے. انہوں نے کہا جی پرفیکٹ ماڈل معاشرت کا یہ ہے یا پالیٹکس کا بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لیڈر یا کوئی بھی شخص کہ میں بھی اچھا ہوں آپ بھی اچھے ہیں, جب تک کہ آپ برے ثابت نہ ہو جائیں. لیکن ایک ماڈل جو ہمارے ہاں چل رہا ہے جس کا اس میں بھی کتاب میں ذکر ہے, وہ یہ ہے کہ آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے, یعنی کہ میں پارسا ہوں, میں حق میں ہوں, آپ سب باطل ہیں. تو یہ جو حق اور باطل کی, اسلام اور کفر کی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے, اس میں یقین کریں کہ ریڈیکلائز اتنی سوسائٹی ہو گئی ہے کہ میں ایک جگہ گزرا, وہاں پہ بڑے باریش لوگ موجود تھے. آپ دیکھو میاں جلیل احمد میں نے شرکپوری کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں کہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھا. اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے بالکل. تو کل تک ان پہ الزام لگتا تھا کہ وہ جناب پیسے لے کے چلے گئے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں ہیں, افسوسناک ہیں. لیکن دیکھیں بندے کو پھر بھی ایسا آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, قنوطیت پسند نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی کا جو یا سفر ہمارا ارتقا کا. لیکن یہی تو افسوس ہے کہ ہم 75 سال ہونے کو آئے ہیں, ہم بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ پھر وہی واپس بیک ٹو سکوئر ون چلے گئے. سر بیک ٹو سکوئر نہیں, مطلب آپ دیکھیے کتنا بڑا ڈائلیما ہے پاکستان کی سیاست کا اور جمہوریت کا, تماشا لگا ہے. 186 ارکان پی ٹی آئی نے ایک ہوٹل میں یرغمال بنائے ہوئے تھے, جی جی, اور 173 یا 76 ارکان یا 179 ارکان PMLN نے ایک ہوٹل میں یرغمال بنائے ہوئے ٹھیک ہے. یعنی نہ سیاست پہ یقین ہے, نہ جمہوریت پہ یقین ہے, 2 دن آپ نہ قانون پہ یقین ہے, نہ وہ پیشاب کرنے جا سکتے ہیں, نہ وہ کھانا کھانا جا سکتے ہیں, نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں. نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے تو یہاں پڑھنی ہے, اور لعنت بھیجیں ایسی جمہوریت کو, سر لپیٹے سارا سب سسٹم. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ یہ جو ساری سیاست دان ہمارے کرتوتیں دکھا رہے ہیں, وہ ایک کہہ رہے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری. اگر یہ سیاست ہے جمہوریت کی اور زرداری صاحب کی, تو اللہ اس سے معاف کرے اس سیاست سے ہمیں, کیونکہ یہ تو دیکھیے نا بات سمپل سی ہے. یہ اسلام آباد صاحب زرداری صاحب اتنے ہی کایا ہیں کہ سر مجھے اجازت دیں, چھوٹی سی بات بتا دوں. دیکھیں زرداری صاحب کوئی کارڈ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کھیلتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں نا, جن کو بڑی آشیرواد حاصل ہے, کیونکہ آج کل تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے سمجھے جاتے ہیں نا, تو یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے ریجیم چینج کا, پہلے انہوں نے کہا کہ اسکرپٹ میں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کا اسکرپٹ میں نے لکھا ہے, وہ جاوید لطیف نے بتا دیا کہ اسکرپٹ کس نے لکھا تھا. اچھا سر, وہ خرم دستگیر نے بتا دیا اسکرپٹ کس نے لکھا تھا. دو گزارشات مختصر سی. ایک میرے ساتھ جو واقعہ بیتا ہوا ہے, ایک مرتبہ میں کسی حساس ادارے کے بڑے سینئر عہدیدار کے پاس بیٹھا تھا, بڑے معتمد تھے وہ میرے بھی اور میں بھی تھا ان کا. تو میں نے انہیں کہا کہ ایک بہت بڑے اینکر ہیں ٹی وی کے, وہ چھا گئے تھے پورے
हमारे पूरे सिस्टम पे। जी तो मैंने अच्छा कहा कि आप बात पूरी कर ले। जी मैंने कहा जी उनके पास ये खबरें, ये जो स्कैंडल कहाँ से आते हैं, आप लोग देते हैं? उन्होंने कहा जी मैं आपको सच्ची बात करूं, मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब देते हैं। मैं क्या हैं? मैं क्या जरदारी साहब में इतना दमखम है, इतनी एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक? कहते हैं जी वो जो 4-5 साल गुजारे हैं उसमें पेनिट्रेट कर गए तमाम सिस्टम में, इतना यानी ये कुछ। अच्छा अहमद अवैस साहब हमारे जी जो एडवोकेट जनरल भी रहे वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आज आप कि जो भी कुछ हुआ है पंजाब असेंबली में? देखिए ये मेरे ख्याल में नॉट ओनली कि ये एक सिंपल इलीगैलिटी है, इट इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, disregarding the constitution, throwing the constitution to gutter, ये तो वो हाल कर दिया है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में इट्स सो डिस्गस्टिंग। आप सोचिए कि डिप्टी स्पीकर ने जो वहाँ खड़े वहाँ पे एट द फ्लोर ऑफ हाउस जो उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस दिया है वो भी गलत दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट जजमेंट थी जिसका वो रेफरेंस दे रहा था, उसके पैरा नंबर 3 में अगर आप पढ़ें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है उसके अंदर कि डिस्टिंग्विश किया उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्टी हेड को अलग अलग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर वोट डालने जाते हैं और उसकी कंप्लेंट जो है वो बाद में पार्टी हेड जो है वो करता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये इतना क्लियर है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और पार्टी और बाई नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जो शुजात है, शुजात हुसैन जो है, ही इज नॉट एट ऑल लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बिकॉज ही इज नॉन इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड नहीं हुआ। और सूबाई असेंबली का पार्टी हेड जो है वो पार्लियामानी पार्टी का वो है साजिद भट्टी, और उन्होंने उसको नॉमिनेट किया और यूनानिमसली नॉमिनेट किया उन्होंने सब ने उस डिसिप्लिन के। आप सोचिए ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये इलेक्शन तो ये नॉमिनेशन जो है ये तो 2 अप्रैल को हुई है। जिसके बाद इलेक्शन हुआ था, पहले 3 को हुआ, झगड़ा हो गया, फिर 16 तारीख को हुआ, फिर वहां भी हंगामा हुआ। तो उसके अंदर वहां तो ये आपने ऑब्जेक्शन कोई नहीं है कि पार्टी का, क्योंकि एक पार्टी का अपना लीडर जो है वो कैंडिडेट है और पार्टी जो है उसको कह सकती है कि तुम इसको वोट ना दो। इट इज सो एनॉमिनस एंड सो मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये तो इंतहा कर दी है मेरे ख्याल में। अगर ये इस सुप्रीम कोर्ट इसको सख्त नोटिस नहीं लेती है और अदालतें बड़ा स्ट्रिक्टली नोटिस लेके सख्त एक्शन नहीं लेती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इतनी शदीद किस्म की अनारकी जो है इट इज राउंड द कॉर्नर, जो शायद किसी के संभालने से नहीं संभलेगी। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वजाहत के साथ कानूनी नुक्ता नजर बयान किया। बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और बात को जारी रखते हैं जी। जी नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं बल्कि, आज जो पंजाब असेंबली में हुआ और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ। जीतने वाले भी वैसे खुश नहीं होंगे जैसे होना चाहिए, सब इस बात पे खुश हो गए, देखा कैसे काम दिखाया आपने। और हारने वाले भी सोच रहे होंगे कि ये हो क्या गया है। और आप कहते हैं अदालतों के पास जाना पड़ेगा, वो कहते हैं अदालतों के फैसलों ने सारी कन्फ्यूजन पैदा की हुई है और अदालतें अपने ही बचाए हुए कांटों को, बखेरे हुए कांटों को अपने पलकों से चुन चुन कर साफ कर रही हैं और रास्ता निकाल रही हैं। और कुछ नहीं कहा जा सकता क्या मामला होगा। मामला ये है जी कि एक तो पंजाब का क्या हाल होगा इस करते, पाकिस्तान के क्या हाल होगा, हमारी मैशत इन दिनों में जा किस तरह जाइए। जी बिल्कुल। देखिए एक मीर साहब, मेरा एक सादा सा एक मेरी इंटरप्रिटेशन मैशत के बारे में ये है कि जिसे हम कहते हैं जी इकोनॉमिक इंजन, मुआशी इंजन। मैं समझता हूँ अवाम मुआशी इंजन होता है, अवाम के प्रोफेशनल, अवाम के स्किल्ड लोग, अवाम के नॉन स्किल्ड लोग। जब आप अवाम को वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देखें हुकूमत मैशत का मैं नहीं समझता कि निज़ाम पूरा चला सकती है अवाम को उस इंजन के बगैर। लेकिन उस इंजन को चलाना, उसको पुश देना वो गवर्नमेंट का काम होता है।
جب گورنمنٹ صرف ایک ہی کام میں لگے گی، یا تو تحریک عدم اعتماد میں، یا بین الاقوامی سازشوں میں، یا میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، یا میں کسی کو نہیں مانتا، کون کیا ہے. اچھا دیکھیں نا، ابھی بھی بات کی گئی کہ $30 ارب تک ایکسپورٹ چلے گی، تو پھر IMF میں کیوں گئی یہ حکومت؟ جس حکومت کی معیشت اس حد تک مستحکم جا رہی تھی، IMF میں تو وہی گئے نا جی، انہوں نے تو جانا ہی جانا تھا. چلیں، تو بات تو وہی ہوگی کہ اس میں بھی کچھ تھوڑا سا تضاد محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بیلنس آف پیمنٹس میں کوئی گڑبڑ نظر آئی، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اب IMF بھی جایا جائے. یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ معیشت معاشی ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور جس کے نتیجے میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، آج ڈالر نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا، کیونکہ اکنامک مینجمنٹ کی نہیں گئی، انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیا گیا لوگوں کو، وہ لوگوں کو اس طرح کی پالیسی میکنگ نہیں کی گئی. اور جہاں جہاں میں بھی پالیسی بنی، بجٹ بنے، آپ کی تجارتی پالیسیاں بنی، اس کے اندر بھی جو مخصوص ٹولے ہیں اپنے اپنے مفاد کے، وہ کسی دن SRO پاس کرا لیتے ہیں، اگلے دن وہ بین لگا دیا جاتا ہے. تو بعض اوقات میں نے کئی پالیسی میکرز کو دیکھا ہے بڑے قریب سے، جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کہ وہ بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے کوئی انٹرسٹڈ پارٹی سے گائیڈ لائن لے لیتے ہیں اور اس کو انکارپوریٹ کرا دیتے ہیں. جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ جی اکثر آپ کی زراعت کا جو بڑا جاگیردار ہے وہ تو ٹیکس نہیں دیتا، تو لیکن وہ لیجسلیشن تو وہ کرتے ہیں. تو جب یہ سارا سسٹم اس طرح کا اس کے اندر رہے گا. میں آپ تک آتا ہوں. انور منصور صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، وہ ہم قانون دانوں سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بہت راستہ اب ان کے پاس ہی ہے، گیم ہی انہیں کا ہے، اب گیم ہی ان کے پاس ہے، آج گیم ہی ان کے پاس. جی انور منصور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب، کیا آج پنجاب اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ آئین کا حوالہ دے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں کنٹراڈکشن ہے، کچھ کہتے ہیں مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. اب آئندہ بھی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے. یہ کیا ہم سیاست کو لے کے عدالتوں میں جاتے رہیں گے؟ کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، اسی ججمنٹ کے اندر پیراگراف 3 ہے شاید پروبیبلی، اس میں ان کے بالکل خلاف بات لکھی ہوئی ہے، اور اس نے ایکچولی اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے. نمبر 1 میں ذرا سے اس کو ایکسپلین کر دوں. جو آرٹیکل 63A کی بات کرتے ہیں، آرٹیکل 63A کے اندر 2 لوگوں کا ذکر ہے. ایک ہے پارلیمنٹری پارٹی اور ایک ہے پارٹی ہیڈ. پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ووٹنگ کس طرف ہونی ہے، اور پارلیمنٹری پارٹی کے اندر جو ہے وہی یہ طے کرتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. اور اگر وہ پارلیمنٹری پارٹی کے ڈیسیشن کے خلاف کوئی جاتا ہے تو پھر اس صورت میں پارٹی ہیڈ جو ہے وہ نوٹس دیتا ہے اور اس کو الگ کرنے کے لیے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹری پارٹی نے 21 تاریخ کو ایک ڈیسیشن لے لیا اور کہا کہ چودھری شجاعت کو پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے گا، اور سب دیں گے. انہوں نے لکھ بھی دیا، یہ لکھ کے لیٹر 21 تاریخ کا دے دیا ان کو. یہ چودھری شجاعت صاحب پارٹی ہیڈ ہیں، اور انہوں نے خط کس کو لکھا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر کو لکھا ہے. انہوں نے کسی ممبر کو تو کہا ہی نہیں ہے ابھی تک. جب ممبر سے نہیں کہا ہے تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو پارٹی ہیڈ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹری پارٹی کے خلاف جائے، نمبر 1. نمبر 2، اس نے کبھی کسی پارٹی کے ممبر کو یہ کہا ہی نہیں ہے، بلکہ اسپیکر کو لکھا ہے. اسپیکر کو لکھنے میں کوئی وہ ہوتا ہی نہیں ہے، لکھ ہی نہیں سکتا اسپیکر کو، اس لیے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ ممبران کو دی جاتی ہے. جب وہ انہوں نے ڈائریکشن ممبران کو دی نہیں ہے تو پھر اسپیکر کا یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ان کو ڈائریکشن ملی ہوئی تھی اور انہوں نے اس ڈائریکشن کے خلاف گئے ہیں. تو دونوں طریقے سے، چاہے وہ پارلیمنٹری پارٹی ہو چاہے وہ پارٹی ہیڈ ہو، دونوں کے جو وہ تھے وہ بالکل ہی ان کے اس نے وائلیٹ کیا ہے. نہ صرف وائلیٹ کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جائے گا یہ، بیکاز یہ اس نے بہت سیریس وائلیشن کی ہے آرڈر کی بھی اور کانسٹیٹیوشن کی بھی.
بہت بالکل ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ صورتحال کو واضح کیا. لیکن یہی وہ بات ہے جو نقطہ جس پہ میں بار بار اٹھا رہا ہوں کہ جب یہ عرفان معاملہ قادر کورٹ صاحب میں کے جائے گا، ساتھ سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وائلیشن لیکن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خط پارٹی صدر کو جو ہے نا اپنے ممبران کو لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی جیب میں ڈالا ہوا تھا خط، اور جو شام 6 بجے تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی کا جو اس وقت پنجاب پارلیمانی پارٹی ہے اس میں ساجد بٹی سمیت چودھری پرویز کو پتہ ہی نہیں. یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. نہیں سر انٹرنل معاملہ، لیکن کورٹ تو دیکھیے نا، کورٹ جو پروسیڈنگ دیکھے گی. جو ابھی انور منصور صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی ہیڈ اگر پارلیمانی پارٹی بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتی ہے اور پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جا کے سربراہ کو کہتا ہے پارٹی ہیڈ کو کہ جناب دیکھیے پارٹی کے لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو پھر وہ یہ خط لکھے گا انور منصور کے بقول، لیکن وہ خط لکھے گا ممبران کو. یہاں دلچسپ جو بات ہے نا جس کے اوپر میں سب سے زیادہ چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی ممبر کو چودھری شجاعت کا یہ خط نہیں ملا، نہ چودھری پرویز رائی کے پاس یہ خط آیا ہے. تو یہ خط ڈپٹی اسپیکر کو لکھنا، اس کا مطلب ہے آپ پارلیمانی پارٹی کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ ان کے اوپر مسلط کر رہے ہیں اور پارٹی کو آپ اعتماد میں نہیں لے یہ رہے. تو ہم لیگل بحث کر رہے ہیں، لیکن کھیل ہو گیا ہے. کھیل ہو گیا، کھیل ہمارے ساتھ ہو گیا نا. لیکن کھیل تو انہوں نے طے کر لیا تھا پی ایم ایل این نے کہ ہم نے نہیں جیتنے دینا ان کو ہر صورت میں، اور یہ ڈپٹی اسپیکر اسی کھیل کے لیے رکھا گیا تھا. دیکھو نا پی ایم ایل اگر لوگ توڑتی تو ان پہ نہیں، بہت بڑا لوگ تو ٹوٹے نہیں نا، لوگ تو ٹوٹے ہی نہیں. لیکن اب بات یہ ہے، پھر تو وہ واضح انحراف ہوتا ہے. اچھا. کل انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے ہم نے 50 لوگ توڑے ہوئے ہیں، پہلے کہا ہم نے 5 لوگ توڑے ہوئے ہیں، پھر کہا ہم نے 10 لوگ توڑے ہوئے ہیں. آج کی کاؤنٹنگ میں نکل آیا نا کہ لوگ بھی ٹوٹے. اچھا نہیں میں نے کہا لوگ توڑتی تو بہت بدنامی ہوتی. جی جی جی، نہیں وہ توڑے ہی نہیں انہوں نے. اب یہ ہے کہ جس آدمی کا خط ہے جو کنٹروورسی بنا ہوا ہے، جو اس وقت وجہ تنازع بنا ہوا ہے، وہ بہت ہی معزز آدمی ہے. سر معزز ہوگا، لیکن پارلیمنٹ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ لیکن معزز ہے. عدالت ان کو کیا کہے گی؟ عدالت ان کو کچھ بھی کہے گی، عدالت نہیں، عدالت کو نہیں کہے گی، عدالت دیکھے گی شجاعت کو کیا کہے گی؟ نہیں شجاعت کو کچھ نہیں کہے گی، وہ دیکھے گی لیگل پروسیس کیا ہے. وہ پوچھے گی جناب چودھری شجاعت وہ تو صاحب یہ پروسیس خط کو آپ نے چیلنج کرو. سنیں، یہ وہ پوچھے گی چودھری شجاعت صاحب یہ خط آپ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے انڈیویجلز لوگوں کو بھیجا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں بھیجا. انہوں نے پوچھنا آپ نے پرویز لاہی صاحب جو امیدوار تھے ان کو بھیجا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں بھیجا. اور وہ کہیں گے پھر آپ نے یہ خط صرف ڈپٹی اسپیکر کو کیوں بھیجا؟ آپ نے اپنی پارٹی کو پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں دیکھیے، پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں آپ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے اپنے لوگوں کو نظر انداز کر کے ایک گھر سے جناب ایک خط لکھ کے بھیج دیں گے ڈپٹی اسپیکر کی جیب سے. جیسے عطا تارڑ صاحب کا مسئلہ آیا، انہوں نے مسعود صاحب کا ایک استعفیٰ جو ہے جو اپریل میں دیا تھا اور جا کے جولائی میں کل پیش کر دیا، اور وہ استعفیٰ کیا عطا تارڑ کو دے کے گئے تھے یا انہوں نے اپنی پارٹی کو دینا تھا، اپنے اسپیکر کو دینا تھا؟ عجیب و غریب پالیٹکس پاکستان میں ہو رہی ہے، اور یہ روایات اچھی پیدا نہیں ہو رہی پاکستان میں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری شجاعت میرے لیے بھی اتنے ہی قابل احترام ہے جتنے باقیوں کے لیے، لیکن کورٹ یہ نہیں دیکھے گی. کورٹ وہ دیکھے گی کہ لیگل پروسیس کیا اڈاپٹ کیا گیا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دی ہے یہ ویسی رولنگ ہے جیسے قاسم سوری صاحب کی دی تھی اور اس کا مسئلہ خراب ہو گیا. سلام صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھی افتخار احمد صاحب. جی 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 بہت سینئر ہمارے جی بڑے پیارے دوست ہیں. جی بہت ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا آج پنجاب اسمبلی میں؟ پنجاب میں کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے اور کیا نقشہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ سر یہ جو 2011 سے ایک کوشش کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کی ریپلیسمنٹ کی ایک سیاسی جماعت کے ذریعے، یہ اس کے عمل کی کنٹینیوٹی ہے. آواز اونچی کرتے بھائی. جی نہیں ٹھیک آپ بولے افتخار صاحب. سر آپ بولے. اس کی کنٹینیوٹی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے یہ نہیں. مجھے تو یہ کامیاب ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا. الٹیمیٹلی پاکستان کی اقتصادیات کا جو بھٹا بیٹھ رہا ہے اس سے ہماری نظریں بالکل ختم ہو گئی ہیں. ہم وہ اس کو زیر بحث ہی نہیں لا رہے، اور ہم ایک عجیب قسم کی بحث میں الجھ کے رہ گئے ہیں پچھلے 8 مہینوں سے، جس سے عام آدمی کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے. یہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب مثلاً آج جو کچھ ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو میں ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اگر 172 ووٹ ایک آدمی لے کے پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور وہ غلط پالیسیاں بناتا ہے، وہ اس کی پالیسیوں سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اس کی پارٹی میں، تو اس کی وہ تو 172 اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر وہ چھوٹیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور بلکہ یہ بھی تجویز تھی کہ ڈی سیٹ ہی نہ کیا جائے ان کو، تو ساری عمر کے لیے محروم کر دیا. جو شکر ہے سپریم کورٹ نے ساری عمر کے لیے محروم نہیں کیا، لیکن ڈی سیٹ کا تو کہہ دیا نا. تو آج اسی کو سامنے رکھ کے یہ 10 آدمیوں کے ووٹ جو ہیں وہ باہر رکھ دیے گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے میں کیا ہے؟ کیا
یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پرانی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ایسے نہیں ہو سکتی. ایک بات پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اقتصادی صورتحال اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے آرام سے اپنے معاملات کو غور کریں. ٹھیک ہے, اور تباہی کے اس رستے سے باز آ جائیں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ کو کیا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ کورٹ میں معاملہ جائے گا, عدالتوں میں لے جاتے ہیں ہمارے بات؟ کورٹ اور بڑے مزے کا یہ کیس ہوگا کورٹ کے لیے کہ بڑے کورٹ نے ایک کیس میں ہم جیسے جاہلوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, کہ 172 کا اور ایک آدمی پرائم منسٹر بنتا ہے اور اس کی پارٹی کا کوئی آدمی اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا, تو پاکستان میں تو پرائم منسٹر پہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا, تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو تذکرہ پاکستان میں ہے اس کو پھر نکال کے باہر پھینک دیں. ٹھیک بات. پھر کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر فارغ کریں ان کلازز کو نکال دیں کانسٹیٹیوشن میں. تب ہم سب نے ہمارا مذاق اڑایا. لیکن آج یہ مسئلہ آگے آپ کیسی کیسی ترجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پارلیمانی پارٹی ہے, وہ پارلیمانی پارٹی نہیں, وہ پریزیڈنشل کا حکم ہے. عجیب باتیں, عجیب کہانیاں, فضول, بے معنی, بے مقصد, کچھ لینا دینا نہیں. کل پیٹرول ہوگا نہیں تو ان کو لگ بھٹا جائے گا ہم سب کو. 2 کروڑ کی گاڑی میں بھی 2 لیٹر پیٹرول نہیں ہوگا, گاڑی 2 کروڑ کی کھڑی رہے گی. اس کا کوئی انتظام نہیں ہے, اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. گندم باہر سے منگوا رہے ہیں جن ممالک سے مہنگی آئی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. جو بجلی 10-10 12-12 گھنٹے لاہور شہر میں جا رہی ہے, اس بجلی کو پیدا کرنے کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیں کہ سلمان احمد صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. افتخار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ پولیٹیکل کرائسس ہے اور اکنامک کرائسس آ گیا ہے, آپ کو لگتا ہے اس سال کے آخر میں کوئی الیکشن کی بات ہو سکتی ہے؟ میرے دوست صبح الیکشن کروا لیں آپ, اور مجھے بتائیں کہ جب الیکشن ہوں گے تو 3 مہینے کے انٹرم سیٹ اپ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کو بھی نہیں ماننا. آئے گا نا؟ ہاں جی بالکل آئے گا. تو وہ کیا اس انٹرم سیٹ اپ میں بنیادی فیصلے ہو سکتے ہیں اقتصادیات کے حوالے سے؟ اور کیا IMF کی جو شرائط ہوں گی نہ جانے کیا ہوں اس وقت, کیا وہ مان لی جائیں گی؟ اور کیا وہ جو ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آنے والا ہے, میرا مقصد کہنے کا ہے سعودی عرب, قطر, چائنا اور دوسرے لوگ جو پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ پیسہ دیں گے آپ کو؟ لیکن افتخار صاحب وہ تو ابھی 3 مہینے جو ہماری حکومت کو ہو گیا ان کو بھی وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. نہیں وہ بہت دیکھو یہ ہم ان کی چونکہ مخالفت میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہماری ایک روایت یہ بھی ہے, بہت بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. آپ ابھی 1-2 مہینے ٹھہر جائے, لیکن وہ 1-2 مہینے کو ٹھہرے گا نہیں, کیونکہ اگر وہ ٹھہر گئے اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو جو تجربہ کرنے والے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. یہ تو پھنس گئے نا 2 آدمیوں کی جنگ میں. ہم اے اور بی کا جھگڑا ہوا, اس میں فریقین بن گئی ہیں سیاسی جماعتیں. اب سیاسی جماعتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج حمزہ 3 ووٹوں سے جیت گیا, اس پہ وہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, اللہ معافی, دھمکیاں, تڑیاں, یعنی جو سوشل میڈیا پہ جس وقت ووٹنگ اناؤنس ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے تمام وہ جو کیا ہوتے ہیں یار کیپچر جو کر لیتے ہیں یار, وہ جو میسج کو کیپچر کر لیتے ہیں, اگر آپ ان کو پڑھو تو لگتا ہے کہ یہ ملک تو پھر کوئی اس ملک میں تو جمہوریت نام کی کوئی چیز رہے گی نہیں. اور میرے دوست, میں نظریاتی طور پہ آپ دونوں کا مخالف تھا. اپنا جو میرے اینکر ہیں اور آپ عابد صاحب, آپ بھی اور آپ کے والد صاحب, میرے تو نہیں مخالف. نہیں سن لیں, لیکن ہماری مخالفت اصولوں کی بنیاد پر تھی. جو ہم مخالف تھے تو اصولوں پہ تھے, اصولوں پہ تھے, نظریات کی بنیاد پر تھی. میں آپ کے نظریے سے اختلاف کرتا تھا, میرے نظریے سے اختلاف کرتے تھے. ہم دشمنیاں پیدا نہیں کر رہے تھے, ہم بدتمیزی نہیں کرتے تھے. ہم بدتمیزی کے اس انتہا پہ نہیں پہنچے تھے کہ بالکل اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ابھی ایک MP کو امیدوار کو ننگا کر کے گاڑی میں جس طرح کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے نورانی صاحب کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا جب وہ گلبرگ سے گزر رہے تھے, جب بھٹو صاحب پیشے کر رہے تھے, تو اس واقعے کا رد عمل کتنا ہوا تھا. یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ نوجوان نسل کو کیا پڑھا دیا گیا ہے؟ دشمنی ہے, ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب, سیاست میں ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. نظریات کی بات ہوتی ہے. افسوس نظریات اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہ A کے پاس ہے, نہ B کے پاس ہے, نہ C کے پاس. نہیں واقعی نہیں.
ٹھیک بات ہے جی، نظریات کی لڑائی ہوا کرتی تھی لیکن یہ تو بالکل تقسیم ہو گیا ملک جی. بالکل. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا، بہت لیٹ نائٹ آپ کو تنگ کیا لیکن بہت ضروری تھا آپ کی رائے لینا بھی جی. بہت شکریہ آپ کا جی. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی ڈویژن نہیں تھی. نہیں تھی. مطلب آپ کو میرا نظریاتی اختلاف ہوتا تھا 70s میں، انہوں نے اختلافات کی انتہا دیکھی ہے. لیکن یہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں اس میں حلقہ ارباب ذوق میں ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے اور پارٹی اس میں آ کے چائے کٹھے پیتی تھے. نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم تہذیب کا جو سفر ہے جو اس کو ہم، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ریورس ٹریک پہ چلے گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے، وہ تو ان کا پیغام ہی امن کا ہے. امن، آشتی، تحمل اور برداشت، کوئی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، کوئی برے. میں نے ایک بندے کو سوال کیا، میں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کافر کو، جو سب سے بڑا کافر تھا، اس کو کبھی یہ کہا کہ تم برے ہو، اس کو کبھی کہا کہ تم نیچ ہو، اس کو کبھی کہا تم چور ڈاکو کو بھی نہیں کہا. اس کے لیے ایک نظام انصاف موجود ہے. میرا اپنا تصور میر صاحب یہ ہے کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا، ونس اے سفرر آلویز اے سفرر. ہماری سوسائٹی یہ ہے کہ جب ایک نظام انصاف موجود ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، پھر اس کو بار بار پھر چور کیوں کہا جائے؟ اگر اس نے سزا دی گئی ہے اس کو اور سزا اس نے کاٹ لی ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے اب بات کی جائے اور اس کو معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. تو بنیادی طور پہ یہ تصور تو اسلام کا بھی جو نظام انصاف ہے اس میں نہیں ہے کہ ایک بندے کی اصلاح کا پہلو اس میں نکالنا آپ نے، اور اسی طرح معاشرے کی اصلاح کا کہ آپ نے تحمل، برداشت، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سن کے اکوموڈیٹ کر کے آگے چلنا ہے. اب ہم اگر بڑے کامیاب جو معیشتوں کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی آسمانوں سے کسی کو منو سلوا نہیں آیا. ہمیں امریکہ کی سامراجیت سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، دنیا میں ہیجمنی کو براٹ قائم کی، لیکن ان کے اندر جو وہاں پہ ایک سماجی یا معاشی انصاف ہے، اس کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک بات. کوئی ان کو کوئی آسمانوں سے کوئی والکینو نہیں رب ایک دم لاسٹ ورڈز کہیں، بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے. یہ افتخار صاحب نے کہا نا، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم نے تو اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی پالیٹکس دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، دائیں بازو کی اور بائیں بازو کی، اور ماشاءاللہ اور کیا کیا اس میں وائلنس نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیے پہلے پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی مخالفین کے درمیان ہم نے بہت لڑائیاں دیکھی ہیں. پرابلم کیا ہے، ہمارے بہت سے دوست اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت 100 چینل نہیں تھے، اس وقت اس طرح سے لائیو اس طرح کی چیزیں نہیں آتی تھیں، ٹویٹر نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ بہت سی چیزیں میں چھپ گئیں. دیکھیے ہمارا اس وقت کا بھی پولیٹیکل کلچر جو ہے نا، وہ علمی بیسس مباحثوں میں تو ٹھیک تھا جیسے آپ نے کہا، لیکن جو پولیٹیکل ڈیبیٹس تھیں وہ ساری کی ساری کے اندر ہمیں اسی طرح کی زبان درازی لیڈروں کی گفتگو میں ایک دوسرے کے بارے میں نظر آتی تھی. لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا لیڈر خوش ہوتا ہے. میر صاحب جب آپ اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑتے ہیں نا، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو یہاں خوش ہوتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے وہ سوشل میڈیا سیل بنائے ہوئے اس کام کے لیے، اور تھپکیاں دیتے ہیں اپنے سارے ملک سے باہر ہیں، سارے ملک سے باہر. اب آپ دیکھیے نا، یہ جو کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، اگر مثال کے طور پہ میں کسی لیڈر کے خلاف ایک بدتمیزی اور اس کی کردار کشی کرتا ہوں، اس کے گھر چلا جاتا ہوں، اس کی ذاتیات پہ، اس کی عورتوں پہ تنقید کرتا ہوں، میرا پارٹی ہیڈ مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے شاباش دے گا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. یہ ٹاک شوز میں میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، جو پارٹی کے لوگ آتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یار اتنی حد تک آگے چلے جاتے ہو. وہ کہتے ہیں یار وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مریم نواز وغیرہ ان تک کلپ جاتی ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری پہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو خود اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ اس کلچر کے ساتھ جس قسم کی محاذرائی ہم نے پیدا کر دی ہے، اور جس طرح سے افتخار نے کہا نا کہ ایک سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر رہے ہیں، یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. خود پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو رول ماڈل بننا پڑے گا، تو نیچے چیزیں ٹرانسلیٹ ہوں گی، ادروائز یہ نہیں ہونے والی. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام، آپ نے پوری گفتگو سنی، آج کے حالات دیکھے. صبح سے لے کر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، تجزیے بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. بہت سی باتیں ہماری توقعات کے بالکل خلاف ہوئی ہیں. خبر لانے میں اخبار کے بندے، میڈیا کے بندے، صحافت کے بندے بہت تیز ہوا کرتے ہیں، لیکن آج شام تک، اس وقت تک ان کو خبر نہیں ملی کہ اصل کہانی اندر سے کیا ہو رہی ہے. اور ایک سچ مچ ایک سرپرائز دیا گیا، اور اس سرپرائز کا رزلٹ یہ ہے کہ پورا ملک جو ہے ایک نئے بحران سے گزر رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بار بار لکھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں کہ آئندہ 2-3 مہینے جو ہے پاکستان کی سیاست میں بہت ایک بحرانی کیفیت لیے ہوئے ہیں. پھر اللہ کرے ہم صحیح راستے پہ چل پڑے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.